बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, सबसे पहले तो 3 रोज़ा गैर हाज़िरी पर आपसे माज़रत चाहता हूं। उसकी वजूहात कुछ हमारे सिस्टम के साथ टेक्निकल किस्म की थी। नाज़रीन, बात आपसे ये करना थी कि वो जिसने 3 कैंसर हस्पताल इस मुल्क को मिल्लत को दिए, जिसने मुल्क की आधी से ज़्यादा आबादी को 10 लाख रुपए का सेहत कार्ड दिया, वही मसीहा आज जेल में सेहत की बुनियादी सहूलतों से महरूम है। पिछले चंद रोज़ से अडयाला जेल से आने वाली ख़बरें हर लिहाज से तशवीशनाक हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा तशवीशनाक हैं। ज़राए के मुताबिक इमरान खान का ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा, जिसकी वजह से इमरान खान को 15 बार पेम्स ले जाया गया है, मगर अभी तक ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं आ रहा, उस मतवाजन नहीं हो पा रहा। पहले भी इमरान खान की आंख में क्लॉट की वजह से उनकी आंख की बिनाई बुरी तरह मुतासिर हुई है। अब इमरान खान के ब्लड प्रेशर का मसला जो है नहायत संगीन सूरत हाल की जानिब निशानदेही कर रहा है और जाता हुआ नज़र आ रहा है। इमरान खान के जिस्म में जो ब्लड क्लॉट बन रहे हैं, जिस तरह उन्हें ज़ाती मुआलजीन से दूर रखा जा रहा है, उसकी बराह रास्त ज़िम्मेदार ऑब्वियसली हुकूमत वक्त है। अगर इमरान खान की जान के साथ कोई खेल नहीं खेला जा रहा तो इमरान खान की फैमिली के साथ मुलाकातों, उनके बेटों के साथ फ़ोन पर बातचीत और ज़ाती मुआलजीन तक रसाई रोकने का कोई जवाज़ नहीं बनता। इमरान खान का उनके मुआलजीन से इलाज कराने में भी क्या मसला है? जब सूरत हाल इतने बड़े लीडर के साथ इतनी ज़्यादा संगीन हो चुकी हो, तो फिर मेरा ख्याल है कि उसकी तो मुलाकातें हर एक के लिए खोल देनी चाहिए, ताकि हर मामला जो है वो शक व शुबे से बालातर हो जाए। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं किया जा रहा। सुहेल अफरीदी का कहना यह है कि उनकी वफाक में एक अहम शख्सियत से इमरान खान की सेहत से मुतालिक बात हुई है, जिनका कहना यह है कि इमरान खान की सेहत के हवाले से सोशल मीडिया पर सिर्फ सनसनी फैलाई जा रही है। इमरान खान की सेहत बिल्कुल ठीक है, अल्लाह करे ऐसा ही हो। मगर फिर वही सवाल कि इमरान खान की सेहत ठीक है तो उनकी मुलाकातें क्यों रोकी जा रही हैं? बाज़ राय कहते हैं कि इमरान खान ने जेल से ये पैगाम भेजा है कि मेरी बहनों से कहो कि वो मुझसे मुलाकात करें किसी तरह। इमरान खान की इस तरह की अपील मामले को और गंभीर बना रही है। सुहेल अफरीदी ने आज सलमान अकरम राजा और डॉक्टर बाबर आवान के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि मैंने जलसे में भी कहा था कि हमारी अव्वलीन तरजीह इमरान खान की रिहाई है। 27 सितंबर से पहले अगर इमरान खान से मुलाकात हो जाती है तो इस सूरत हाल में लॉन्ग मार्च की किस्मत का फैसला फिर इमरान खान करेंगे। हम 27 के लिए तैयार रहेंगे। उन्होंने कहा कि जिस वक्त तुमने इमरान खान को अगवा किया था, इमरान खान सुपर फिट थे। इमरान खान की सेहत की हालत तुम्हारी कैद में ख़राब हुई है, तुम सब इसके ज़िम्मेदार हो। सुहेल अफरीदी ने हुकूमत को एक ऑफ़र देते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी इकट्ठे हैं, वजाहमत के अलावा कोई हल नहीं है और 27 सितंबर को जैसे पाकिस्तान का नौजवान निकलेगा पूरी दुनिया देखेगी। तहरीक इंसाफ ने 27 सितंबर की तैयारियों के सिलसिले में एक पूरा मुकम्मल एक शेड्यूल बना लिया हुआ है, अभी पब्लिक नहीं किया। पंजाब, केपी, सिंध, बलूचिस्तान, कश्मीर, गिलगित में 27 सितंबर की तैयारियों के सिलसिले में क्या क्या होगा, कहाँ कहाँ होगा, ये सब कुछ बताया जा रहा है कि तय कर लिया गया है और उसका शेड्यूल भी बना लिया गया। अच्छा नाज़रीन, हमारे अहद के बड़े सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार, जिनकी मैं दिल की गहराइयों से बहुत इज़्ज़त करता हूँ, मेरे शहर का मान है, मेरे शहर से जिनका ताल्लुक़ है, उकाड़ा के सर का ताज हैं, BBC के मोहम्मद हनीफ़, उनका नाज़रीन कहना है कि सिस्टम गिर चुका है, मलबे पर तुम्हारा राज है, तुम राज करते रहो। सिर्फ मलबे पर तुम्हारा राज है, तुम राज करते रहो। मोहम्मद हनीफ़ मज़ीद कहते हैं कि पहले इस्लामाबाद में कहा जाता था कि इस हुकूमत के ऊपर भी एक हुकूमत है। अब नकवी साहब ने इस हुकूमत के ऊपर अपनी हुकूमत बना ली हुई है। ये तो हुकूमत का अंदरूनी तजाद है, जिसे सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान के खौफ ने किसी न किसी शक्ल में जमा कर रखा है। ये खौफ किस नौइयत का, इस बारे में मोहतरम जनाब सुहेल वड़ाइच साहब फरमाते हैं कि अगर फेयर इलेक्शन हो तो इमरान खान का कोई मुकाबला नहीं है। ऑल ओवर पाकिस्तान इमरान खान का कोई मुकाबला नहीं है। सुहेल वड़ाइच मज़ीद कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट 2-3 बातों पर यकीन रखती है। पहली ये कि वो समझते हैं कि जिस दिन इमरान खान को जेल से निकाला उसी दिन हमारा ज़वाल शुरू हो जाएगा। दूसरा, वो ये सोचते हैं कि इमरान खान कभी अपने मुखालिफ को माफ़ नहीं करता। सुहेल वड़ाइच साहब की इन बातों से मेरा मुत्तफ़िक होना ज़रूरी नहीं है। यहाँ इसका ज़िक्र इसलिए कर रहा हूँ कि इमरान खान से मुतल्लिक पावर कॉरिडोर में किस तरह की राय पाई जाती है और जो मोतबर अखबार नवीस हैं वो इस मामले को किस नज़र से देखते हैं, किस ज़ाविये से देखते हैं। ज़राए नाज़रीन ये भी बता रहे हैं कि पस पर्दा क़ुव्वतें चाहती हैं कि इसी माह अगस्त में नए इंतज़ामी यूनिट्स के बारे में तरमीम मंजूर कर ली जाए।
اسلام آباد میں ذرائع بتا رہے ہیں کہ 20 سے 28 اگست کے دوران یہ ترمیم شاید منظور کروا لی جائے گی، جس کے لیے کام جاری ہے۔ یہ تفصیل آئندہ کبھی کہ پیپلز پارٹی کے ارکان اسمبلی اور سینٹ کو کس طرح ترمیم کے لیے راضی کیا جا رہا ہے، یہ کہانی پھر صحیح، کس کو مراعات کا لالچ دیا جا رہا ہے اور کس کو اس کی فائلیں دکھائی جا رہی ہیں۔ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ پس پردہ قوتیں چاہتی ہیں کہ اس ترمیم کے ساتھ ہی کسی نہ کسی سطح پر عمران خان کے ساتھ بھی کوئی معاملہ طے کر لیا جائے۔ فی الحال بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان سے کہا جا رہا ہے کہ وہ بنی گالہ شفٹ ہو جائیں، اور عمران خان کو قائل کرنے کے لیے بشرا بی بی سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنے شوہر پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں۔ بعض ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ بشرا بی بی بھی اس بات پر قائل ہو چکی ہیں کہ عمران خان بنی گالہ شفٹ ہو جانا چاہیے ان کو۔ ساتھ ہی عمران خان کی سابق اہلیہ اور ان کے بیٹوں کے ذریعے بھی عمران خان کو بنی گالہ شفٹ ہونے کے لیے قائل کیا جا رہا ہے، مگر تاحال عمران خان اس پر تیار نہیں۔ اب ذرائع کہتے ہیں کہ پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ لانگ مارچ سے پہلے عمران خان سے کوئی معاملہ ہو جائے۔ اگر ایسا ہو گیا تو دوسرے مرحلے میں قومی حکومت کا قیام ہوگا، جس میں تحریک انصاف کو بھی شامل کیا جائے گا۔ اچھا ناظرین، لانگ مارچ کی تاریخ پر تحریک انصاف کے اندر شروع ہونے والی چپکلش جو ہے وہ ابھی تک جاری ہے، بلکہ زور پکڑ رہی ہے۔ اتنی لمبی تاریخ دینے پر سوشل میڈیا پر مسلسل تنقید کی جا رہی ہے، جس کے بعد پتہ چلا ہے کہ سہیل آفریدی اگست کے آخری ہفتے میں لانگ مارچ کی کال دینا چاہتے تھے، مگر پارٹی کے دیگر قائدین سے مشاورت کے بعد 27 ستمبر کی تاریخ بتائی گئی۔ اس بارے میں پارٹی ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی لمبی تاریخ دینے کی ہمارے پاس کئی ایک وجوہات ہیں۔ ایک تو ستمبر کے آخری دنوں میں موسم ذرا معتدل ہو جاتا ہے، جبکہ اگست کے مہینے میں بارش کے خدشات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ بھی بیان کی گئی کہ اگست کے مہینے میں تمام کالجز اور یونیورسٹیز میں چھٹیاں ہوتی ہیں، ستمبر کے آخر تک وہ تمام کالجز اور یونیورسٹیاں کھل چکی ہوں گی۔ پی ٹی آئی قیادت کا خیال ہے کہ وہ احتجاج میں جین زی یا نوجوانوں کی شمولیت چاہتے ہیں، اس لیے ستمبر کے آخری ہفتے کی تاریخ دی گئی ہے۔ لمبی تاریخ دینے کی ایک اور وجہ یہ بھی بتائی جا رہی ہے ناظرین کہ پی ٹی آئی تمام سٹیک ہولڈرز کو اتنا وقت دینا چاہتی ہے کہ وہ یہ گلہ نہ کر سکیں کہ لانگ مارچ سے پہلے معاملے کو سلجھانے کے لیے دوسرے آپشن نہیں آزمائے گئے۔ بہرحال عمران خان کی صحت کے حوالے سے تشویشناک خبریں سامنے آنے پر ایک بار پھر یہ امکان پیدا ہو گیا ہے کہ لانگ مارچ کی تاریخ کو 27 ستمبر سے پہلے بھی لایا جا سکتا ہے۔ ناظرین، جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں لانگ مارچ کے حوالے سے سہیل آفریدی کی پوزیشن بھی واضح ہوتی جا رہی ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ لانگ مارچ کی کامیابی یا ناکامی سے سہیل آفریدی کی جو پوری سیاست ہے اس کا دار و مدار ہے۔ معاملہ تو یہ چھوٹا ہے، عمران خان کی رہائی کے حوالے سے موازنہ کیا جائے تو سہیل آفریدی کی جو سیاست ہے اس کا موازنہ کرنا چاہے مانی دارت سمجھ نہیں آتا، لیکن بہرحال یار دوست کے موازنہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی ہونے والا ہے اس پر سہیل آفریدی کی سیاست کھڑی ہے۔ اگر سہیل آفریدی لانگ مارچ سے پہلے یا لانگ مارچ کے دوران کوئی بریک تھرو کرنے میں یا کرانے میں کامیاب ہو گئے تو ان کی سیاست 7ویں آسمان پر ہوگی، لیکن معاملہ اس کے برعکس ہوا اگر تو سہیل آفریدی اپنی باقی ماندہ زندگی اپنی ناکامیوں کے زخم چاٹتے ہوئے گزاریں گے۔ سہیل آفریدی بھی اس صورتحال سے ناظرین اچھی طرح آگاہ ہیں۔ گزشتہ روز صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے سہیل آفریدی نے لانگ مارچ کے حوالے سے اپنی تیاریوں اور خدشات کے بارے میں پہلی بار میڈیا کو باقاعدہ آگاہ کیا ہے۔ سہیل آفریدی نے انکشاف کیا ہے کہ انہیں ایک بہت اہم شخصیت کی جانب سے دھمکی دی گئی ہے کہ اگر لانگ مارچ کا اعلان کیا تو 5 دنوں میں تم فارغ کر دیے جاؤ گے، یعنی تم وزارت اعلیٰ سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ سہیل آفریدی نے بتایا کہ یہ بہت بڑی جنگ ہے، جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے، اگر میں گر گیا تو پلان تیار ہے کہ میرے بعد جھنڈا کون پکڑے گا، یعنی پلان بی کیا ہے۔ کسی کے گرفتار ہونے سے تحریک نہیں رکے گی، اب صرف عمران خان کے پیغام پر یہ احتجاج ختم ہوگا۔ ناظرین، سہیل آفریدی کا لہجہ یقیناً اس بار بدلا ہوا ہے، اس کی کئی ایک وجوہات بھی ہو سکتی ہیں۔ بہرحال پارٹی میں اختلافات کے حوالے سے سہیل آفریدی نے ایک بڑی بات کی، انہوں نے کہا کہ جی علی امین گنڈا پور اور میں 27 ستمبر کو ایک ہی کنٹینر پر ہوں گے۔ سہیل آفریدی نے کہا کہ گورنر راج کے حوالے سے جو کہا جا رہا ہے تو یہ گورنر راج لگائیں، پھر کے پی کو کنٹرول کر کے بھی دکھائیں۔ تحریک انصاف اپنی حکومت کی خاطر وہ کہتے ہیں کہ جی اپنی تحریک کو قربان نہیں کرے گی کسی بھی صورت میں، یعنی تحریک انصاف اپنی تحریک کو قربان نہیں کرے گی اقتدار کے لیے، ایک کے پی کی سیٹ کے لیے، کے پی کی وزارت اعلیٰ کے لیے۔ اب وزیر اعلیٰ کے پی نے بتایا کہ اگر عمران خان کی صحت کے بارے میں معاملات واقعی سیریس
ہوئے تو ہم فوری طور پر ہنگامی کال کا اعلان بھی کر دیں گے۔ لانگ مارچ کی لمبی تاریخ دینے پر علیمہ خان کی برہمی پر سہیل آفریدی نے کہا بہت احترام کے ساتھ کہ علیمہ خان غیر سیاسی ہیں، ان کا سیاست سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن عمران خان کی بہن ہونے کی وجہ سے ہمارے لیے وہ بہت زیادہ قابل قدر، قابل عزت اور اہم ہے۔ لانگ مارچ کی تاریخ پر اگر ان کے کوئی تحفظات ہیں تو وہ ہم دور کریں گے۔ دوسری طرف مشیر اطلاعات کے پی شفیع جان کا کہنا ہے کہ لانگ مارچ کا مقصد عمران خان کی رہائی ہے۔ ہم 27 ستمبر کو پشاور سے 20 لاکھ لوگ لے کر نکلیں گے اور اس احتجاج کے اثرات ملک کے باقی حصوں میں بھی ضرور نظر آئیں گے۔ اچھا ناظرین، پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں فرینڈلی بیان بازی سے شروع ہونے والا معاملہ اب تھوڑا سا سیریس بھی ہوتا جا رہا ہے۔ اس میں کشمیر کے الیکشنز کا بھی بہت عمل دخل ہے۔ صدر زرداری نے نئے ججز کی سمری روک رکھی ہے اور اس پر نہ دستخط کر رہے ہیں نہ ہی سمری واپس بھجوا رہے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ زرداری صاحب 5 جولائی سے ایوان صدر میں موجود ہی نہیں ہیں۔ اس دوران وہ زیادہ تر اندرون سندھ سیاسی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ بعض ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ صدر زرداری قوم پرست جماعتوں میں تحفے تحائف دینے میں مصروف ہیں تاکہ وہ نئے صوبوں کے قیام کے خلاف وہ قوم پرست جو ہیں وہ احتجاج کریں۔ کہ وہی اگر یہ خبر درست ہے تو یہ وہی پالیسی ہے جو نہروں کے وقت نئی نہریں نکالنے کے موقع پہ زرداری صاحب نے استعمال کی تھی۔ صدر مملکت کی ان سیاسی سرگرمیوں کا بھی مقتدر حلقوں کو پوری طرح علم ہے۔ آزاد کشمیر الیکشن سے شروع ہونے والا تنازع ناظرین اتنا بڑھ گیا ہے کہ اب ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی نے پارلیمان میں بھی حکومت سے تعاون نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ بعض ذرائع کا دعویٰ ہے، میرا دعویٰ نہیں ہے، بعض ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی تا حکم ثانی پارلیمنٹ میں کسی بھی طرح کی قانون سازی میں حکومت سے تعاون نہیں کرے گی۔ پیپلز پارٹی قائمہ کمیٹیوں میں بھی حکومتی بلوں کو سپورٹ نہیں کرے گی۔ دوسری جانب بعض ذرائع یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی قیادت اب مل کر کھیل رہی ہے، گڈ کاپ بیڈ کاپ۔ یہ ساری گیم نئے انتظامی یونٹس کے خلاف ہے۔ شاید پیپلز پارٹی نے کسی حد تک مزاحمت کا فیصلہ کر لیا۔ بہرحال جو کچھ بھی ہے وہ آنے والے دنوں میں ناظرین چھپا ہوا نہیں رہے گا، سب کچھ آبویسلی واضح ہونا ہی ہونا ہے اور واضح ہو جائے گا۔ اچھا ناظرین، پنجاب میں گڈ گورننس کا پول تو عرصہ ہوا کھل چکا، اب تو نون لیگ کی ترقی کے مینار بھی ایک ایک کر کے زمیں بوس ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پنجاب میں خزانے میں میڈم وزیر اعلیٰ کی تشہیر کے لیے مختص رقم کے علاوہ باقی ہر شعبے کو فنڈز کی کمی کا سامنا ہے۔ سرکاری سکول دھڑا دھڑ آؤٹ سورس کیے جا رہے ہیں، ستھرا پنجاب کے ورکرز کو دینے کے لیے تنخواہیں نہیں ہیں۔ اب خبر آئی ہے کہ فیول کے لیے فنڈز نہ ہونے کی وجہ سے کل سے لاہور میں میٹرو بس سروس جو ہے وہ بند کر دی جائے گی۔ میٹرو بس چلانے والی نجی کمپنی نے پنجاب میس ٹرانزٹ اتھارٹی کو حتمی نوٹس بھجوا دیا ہے۔ اس سے پہلے میٹرو بسوں کی بڑی تعداد پہلے ہی کھڑی کر دی گئی ہے۔ شادرہ سے گجومتا تک 64 بسیں چلتی تھیں، مگر اب چلنے والی بسوں کی تعداد جو ہے وہ غالباً 45 رہ گئی ہے۔ یہی نہیں بلکہ پنجاب میں ڈولفن فورس کو بھی ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، خبریں اس کی وجہ بھی فنڈز کی کمی بتائی جا رہی ہے۔ 10 سال قبل ترکی کی طرز پر بنائی جانے والی ڈولفن فورس اس وقت شدید مالی بحران کا شکار ہے۔ لاہور میں ڈولفن فورس کی تعداد 600 میں سے 400 قیمتی موٹر سائیکلیں خراب ہو کر کباڑ خانے پہنچ چکی ہیں۔ پیٹرول کے تقریباً 5 کروڑ روپے کے واجبات بھی التوا کا شکار ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ پنجاب 1700 ارب روپے کا مقروض ہو چکا ہے، جبکہ وزیر اعلیٰ کے لیے 11 ارب کا جہاز اور 10-10 کروڑ کی گاڑیاں اور افسروں کے لیے اربوں روپے کی گاڑیاں جو ہیں وہ خریدی جا رہی ہیں۔ خبریں آپ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور اربوں روپے ان کے نئے بنگلوں کی تعمیر پر بھی خرچ کیے جا رہے ہیں۔ یہ گڈ گورننس والے پنجاب کی حالت ہے، یہ ذہن میں رکھیں، جس کی وزیر اعلیٰ اپنے منہ سے کہتی ہیں کہ دوسرے صوبوں والے کہتے ہیں کہ کچھ عرصے کے لیے انہیں پنجاب کی وزیر اعلیٰ دے دی جائے۔ مثالی کارکردگی والے صوبہ پنجاب میں ناظرین اندازہ کریں کہ نئی فصل آنے کے 3 مہینے بعد ہی گندم کی قلت پیدا ہو گئی ہے۔ آٹا مہنگا ہونے کے بعد روٹی کی قیمت بڑھ چکی ہے، اور روٹی آپ کسی تندور سے خریدنے جائیں تو وہ اگر اسی سرکاری ریٹ پہ دیتا ہے تو وہ روٹی نہیں پاپڑ ہوتا ہے۔ اب اپنے کسانوں کو محروم رکھنے کے بعد باہر سے مہنگی گندم امپورٹ کرنے کی تیاریاں زوروں پر ہیں، اور اس جب امپورٹ کی جائے گی تو کس کی جیب میں کتنا جائے گا سب کچھ آپ کو پتہ ہے۔ اور آخر میں ناظرین چلتے چلتے خضر سلیم کے چند اشعار: خود ساختہ اسیری ہے تقدیر تو نہیں، خود ساختہ اسیری ہے تقدیر تو نہیں، پائل ہے تیرے پاؤں میں زنجیر تو نہیں، یہ ہاتھ کی لکیر بدل بھی تو سکتی ہے، پتھر پہ لکھی کوئی یہ تحریر تو نہیں، کیوں آسماں اٹھا لیا سر پہ آپ نے، بس
خواب ہی تو مانگے ہے تعبیر تو نہیں۔ مانا کہ تیرا چرچا ہے شہر سخن میں آج، مانا کہ تیرا چرچا ہے شہر سخن میں آج، تو پھر بھی میری جان کوئی میر تو نہیں۔ کیوں خوف کھا رہا ہے زمانے تو اس طرح، کیوں خوف کھا رہا ہے زمانے تو اس طرح، میں نے قلم اٹھایا ہے شمشیر تو نہیں، میں نے قلم اٹھایا ہے شمشیر تو نہیں۔ ناظرین خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔